बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आज के दिन की बात करें तो जुम्मतुल मुबारक का दिन है। माशाल्लाह से रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। तो यकीनन जैसे मैं रोज़ कहती हूँ कि दिन का आगाज़ वो हमें अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से करना चाहिए, ताकि हमारे दिन भर की जो रूटीन है उसमें भी बरकत हो और हमारी रूह को भी सुकून पहुँचे। जुम्मतुल मुबारक का दिन है तो यकीनन आज के दिन के कुछ काम भी हमें सर अंजाम देने चाहिए, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी और दुआ भी करना। दुआओं की जब हम बात करते हैं, कहते हैं ना, दुआ तो इंसान की किस्मत, तकदीर बदल सकती है। तो जहाँ आप अपने लिए दुआ करें, वहीं पे यकीनन आप अपने अज़ीज़ों को, अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा और सच सवेरा की टीम को, सच टीवी के मैनेजमेंट को भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। और ये ज़रूर कहूँगी कि इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा। आज का दिन यकीनन खूबसूरत, तो आज ही का जो हमारा टॉपिक है वो आज के दिन से ही रिलेटेड है, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं जुम्मतुल मुबारक का दिन और जो इसके फ़ज़ाइल हैं, जो इसकी फ़जीलत है, उस पर हम बात करेंगे। कहते हैं ना कि जुम्मतुल मुबारक की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है अक्सर कि ये गरीबों का जो है वो हज का दिन होता है। तो इस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ जुम्मतुल मुबारक, ये जो आज का बरकतों वाला दिन है, इसके आदाब क्या हैं, ये जानना मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास कर हम बात करेंगे कि बच्चों को, अपने बच्चों को कैसे इस तरफ लाएं, कैसे जुम्मतुल मुबारक के दिन की जो फ़ज़ाइल हैं, जो फजीलत है, जो अहमियत है, वो उन्हें बता सके। तो आज यही हमारा टॉपिक होगा। आज ही के दिन के हवाले से हम बात करेंगे, अपने मेहमानों से जानेंगे कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में किस तरह से हमें गाइड करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। जल्दी से उनका तारुफ़ करवाते हैं ताकि इस खूबसूरत मौजू पर डिस्कशन का हम आगाज़ कर सकें। हमारे आज की पहली मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में भी आती हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां माशाल्लाह से राज़िया नवीर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया राज़िया साहब, वक्त दिया आपने। नाज़रीन, अगली हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, आपका बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से अंदाज़े बयां, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं जी। ज़किया नजवी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। उनके साथ नाज़रीन अगली हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखती हैं जी, नात ख़्वां हैं, हमारे साथ हैं शुमाइला साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शुमाइला, वक्त दिया। दरख्वास्त करते हैं कि प्रोग्राम का आगाज़ आप हम्द बारी ताला से करें। बिस्मिल्लाह कीजिए। ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, चाँद सूरज न थे, आसमां जब न था। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चाँद सूरज न थे, आसमां जब न था। राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था। जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। पहुँचे महराज पे अर्श तक मुस्तफ़ा, जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा। पहुँचे महराज पे अर्श तक मुस्तफ़ा, जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा। तब मलाइक ने हज़रत से झुक कर कहा, तब मलाइक ने हज़रत से झुक कर कहा, सारे मखलूक में, सारे मखलूक में हक नुमा तू ही तू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू
اللہ 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 ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ شمال صبح. ناظرین، بہت ہی خوبصورت آج کا موضوع جمعہ کا دن اور اس کی فضیلت، اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. راجہ صاحب، آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں. تمام تر دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جمعہ کے دن کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے، بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. یقیناً مہوش سارے دن اللہ نے ہی عطا کیے ہیں، بالکل، مگر اللہ پاک کی یہ سنت بھی ہے کہ انہی دنوں میں سے اس نے ایک دن کو جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار بھی بنایا ہے. اور خاص طور پر اللہ رب العزت نے یوم جمعہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں فرمایا. بالکل ایسے، اور ارشاد فرمایا سورہ کہ جمعہ، بالکل، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کے لیے یعنی نماز جمعہ کے لیے تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اور پھر فرمایا، پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. کیا بات. تو یہ وہ خوبصورت بابرکت اور مقدس دن ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور پھر اس کی اہمیت بھی اور اس دن کو عطا کرنے کا مقصد جو ہے وہ سارا اس ایک آیہ مبارکہ کے اندر بیان کر دیا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر امت کو اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی خاص دن عطا کیا ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. بنی اسرائیل کی ایک قوم کو جو ہے ہفتے کا دن خاص طور پر عبادت کے لیے عطا کیا گیا. پھر اسی طرح سے اگر ہم اپنی مسیحی برادری کی بات کریں تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو اتوار کا دن، اور ابھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ اس دن خاص عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. اور ہر دن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا نا تو پورے کا پورا دن عبادت کے لیے مختص کر دیا. جیسے قرآن مجید میں جب یوم السبت کا ذکر آتا ہے تو واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند کر دیا کہ سورج نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک آپ نے سارا دن عبادت میں گزارنا ہے. صحیح. ایک طرف ان کی آزمائش بھی تھی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کس حد تک اللہ کی عبادت کے لیے دنیا سے روک کر رکھتے ہیں، اور دوسری طرف عبادت کا موقع بھی تھا. تو ہوا کیا کہ ان لوگوں پر پابندی لگائی گئی کہ آپ نے اس روز کوئی تجارت نہیں کرنی. صحیح. اور وہ لوگ کیونکہ مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے، دریاؤں کے کنارے رہتے تھے، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو یہ حکم دے دیا کہ اس روز جو ہے وہ زیادہ تعداد میں مچھلیاں جو ہیں وہ دریا میں آتی. اس کا پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے ایک طریقہ نکالا کہ چھوٹی چھوٹی دریا سے نالیاں بنا کر آگے گڑھے کھود کر کہ جب پانی کا بہاؤ آئے تو وہ مچھلیاں جو ہیں آ کر اس گڑھے میں گر جائیں. اور جب ہم عبادت سے یعنی غروب آفتاب کے وقت عبادت سے جو ہے ہم فارغ ہوں تو پھر ہم کیا کریں کہ وہاں سے مچھلیاں پکڑیں اور اگلے دن ہم بیچ دیں. گویا انہوں نے اپنے دل کے اندر ایک لالچ رکھی. اس لالچ کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے بعد میں ان پر عذاب بھی جو ہے وہ نازل کیا. لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اللہ پاک کا اتنا بڑا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پورے دن کے لیے اپنی عبادت کے ساتھ جو ہے وہ مخصوص نہیں رکھا، جوڑ کے نہیں رکھا، بلکہ کہا کہ جب جمعے کی
اذان تم سنتے ہو تو اس وقت سارے کام چھوڑ دیا کرو اور پھر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف چلے جاؤ اور وہاں پر ذکر کرو، وہاں پر عبادت کرو، اور جب نماز ادا ہو جائے تو پھر آپ اپنے دنیاوی کاموں کے لیے، تجارت، کاروبار کے لیے، پھر وہی آپ دنیا کی سلسلہ طرف شروع واپس کر آ دیتے ہیں۔ سکتے ذکیہ نجفی صاحبہ کی طرف آتے ہیں۔ جمعہ کا دن اور جمعہ کے نماز کی بات کی جائے تو فضائل بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جمعہ کا جو حکم ہے وہ بنیادی طور پر ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اور ایک پریکٹسنگ مومن کو دین اور دنیا دونوں کے لیے آمادہ و تیار کرنا ہے۔ یقیناً، کیونکہ نماز جمعہ میں خطبات کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک دینی امور، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو معاشرتی شعور ہے، سیاسی شعور ہے، اور اس میں انفرادی طور پر کیا کیا فرائض ادا کرنے چاہیے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نماز جمعہ کو صرف اس لیے نہیں وہ کر سکتے، لے سکتے کہ ہم نے صرف نماز ادا کرنی ہے اور واپس آ جانا ہے۔ ہاں، اس میں ہم نے یہ جاننا ہے کہ ٹھیک ہے، جو عبادت ہے ہر دن جو کرتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے، اس کا بنیادی شعور، اس کا آخرت پر اثر۔ البتہ جو دوسرا حصہ ہے، جو دوسرا نماز جمعہ کی خصوصیت ہے، وہ یہ کہ کرنٹ ورلڈ جس میں آپ جی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اور جو اطراف میں آپ کے حوادث ہیں ان سے آپ الگ نہیں ہیں، جدا نہیں ہیں، اور اس میں آپ کا کردار ہونا ضروری ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں اسلام نے دین کو اختیار کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن جس نے دنیا کو ترک کر دیا اللہ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا نا۔ ایسا نہیں ہے کہ ترک دنیا ہی سب کچھ ہے نا، دنیا میں بھی آپ کا جو کردار ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا جو توازن ہے وہ نماز جمعہ کا بنیادی عنوان ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ جو نماز جمعہ میں شرکت کرتا ہے یا اس کی پہلی صف میں، کیونکہ روز جمعہ ہر عبادت میں بالخصوص نمازوں میں، چاہے وہ جمعے کی ہو یا مغربین ہو یا فجر کی ہو، مصلی کو، نماز گزار کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ پہلی صف میں جائے۔ پہلی صف، صحیح نا، عاجزی اور تواضع ہر دن ہے، لیکن مومن جو ہے نا وہ دنیا کے لیے ہوس و لالچ نہیں کرتا، حریص نہیں ہوتا، البتہ وہ عبادات میں حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے، اور جمعے کے دن یہ لالچ زیادہ ہونا چاہیے کہ میں پہلی صف میں جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی صف میں جانے کی کوشش کرو، کیونکہ تم جب اپنی قبروں سے اٹھو گے تو تم اس کی تاثیر کو دیکھو گے۔ کیا بات نا۔ تو یہاں پہ ایک بات جو کہنی ضروری ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے خواتین نماز جمعہ میں شریک ہوں، اور یہ ہمارے ہاں بہت کلچر نہیں ہے، جانتے سب ہیں، لیکن اس کا جو ایک شایان شان اہتمام ہونا چاہیے اور جو ایک رواج ہونا چاہیے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ خواتین جہاں ہر جگہ چاہتی ہیں کہ ان کو جگہ ملے، محل ملے، ان کے لیے بھی سپیس بنے، تو نماز جمعہ کے لیے بھی مطالبہ بھی رکھیں اور خود بھی کوشش کریں۔ خود بھی بالکل کوشش کریں۔ راضیہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے آداب بتائیں۔ دیکھیے، کچھ تو خاص چیزیں ہیں اس دن کے حوالے سے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی ہیں، اور جس کا ایک جن اعمال کے کرنے سے آپ کو اجر و ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، جیسے اس دن باقاعدہ طور پر غسل کا اہتمام کرنا اور اچھے طریقے سے جتنا ممکن ہو سکے اپنی صفائی کا اہتمام کرنا، لباس تبدیل کرنا، صاف ستھرا اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، سر پہ تیل لگانا اور آنکھوں میں سرما لگانا، یعنی جیسے آپ عید پر تیار ہوتے ہیں تو یوم الجمعہ بھی بنیادی طور پر مسلمانوں کے لیے ایک عید کے دن کا درجہ جو ہے وہ رکھتی ہے، بلکہ بالکل بعض احادیث میں ہمیں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم الجمعہ جو ہے اس کی اہمیت یوم قربانی اور عید الفطر کا جو دن ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بعض جگہوں پر اس چیز کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کی خاطر جا رہے ہیں تو پھر آپ سج سنور کر اچھے طریقے سے اس دن کا ایک اہتمام کر کے جو ہے وہ آپ جائیں۔
اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم چل پڑے مسجد کی طرف، مسجد میں نماز ہم نے ادا کرنی ہے، تو ہمارے ہاں نارملی ٹرینڈ یہ ہوتا ہے جہاں جگہ ملی وہاں پر بیٹھ گیا، یہ دیکھے بغیر کہ پیچھے والوں کے لیے وہاں پر گنجائش ہوگی یا نہیں ہوگی، اور پھر بعد میں لوگ جو ہے وہ تیزی سے آگے جانے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر سے جو ہے وہ پھلانگتے چلے جاتے ہیں اور پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے آیا ہے وہ سب سے پہلے پہلی صف میں بیٹھے اور پھر جگہ کو کور کرتے کرتے پیچھے آئیں تاکہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی پریشانی نہ ہو، اور جو بیچارے بیٹھ گئے ہیں آپ ان کے اوپر سے پھلانگ کر آگے نہ جا رہے ہو، بلکہ یہ ادب بھی باقاعدہ طور پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے کہ وہ شخص جو گھر سے غسل کر کے، کپڑے تبدیل کر کے، خوشبو لگا کر نماز جمعہ ادا کرنے کی نیت سے مسجد جاتا ہے اور پھر وہ دو لوگوں کے درمیان گھس کر نہیں بیٹھتا، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لہٰذا اس دن کے حوالے سے ہمیں ضرور ان ساری باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے تاکہ بہترین انداز میں ہم جو ہے وہ اپنی عبادت کر کے اللہ رب العزت کے حضور سے جو ہے وہ اجر و ثواب کے مستحق جو ہے وہ قرار دیے جا سکیں۔ یہاں پر ایک بات مہوش میں ضرور عرض کروں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن کے لیے خاص فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ ایک رجسٹر لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر جو شخص مسجد میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے وہ یعنی اس کی حاضری لگاتے ہیں، اس کو نوٹ کرتے ہیں اس رجسٹر کے اوپر، اور جب امام صاحب خطبے کے لیے منبر پر آ کر تشریف رکھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، خطبہ سٹارٹ کرتے ہیں، تو یہ جو ملائکہ ہیں یہ رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور لکھنے کا سلسلہ ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپس میں وہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس بات کو یہیں سے ہم ناظرین کنٹینیو کریں گے۔ یقیناً جمعۃ المبارک کا دن ہے، اسی دن کے حوالے سے آج ہم بات کریں، اس کے فضائل آداب جو ہیں وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں، تو مزید بھی ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ٹاپک ہے جمعہ کا دن ہے اور اس کی فضیلت پہ ہم بات کریں۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے، رضی صاحب آپ ہی سے ڈسکشن کر رہے تھے، نماز جمعہ کے آداب پہ بات کی جا رہی تھی۔ جی مہوش، میں یہی عرض کر رہی تھی کہ اس روز باقاعدہ اللہ رب العزت فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگاتے ہیں کہ وہ ہر مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں، اور جب امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں تو پھر وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون آیا اور کون نہیں آیا، اور پھر وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اگر جو نہیں آیا وہ بے ہدایت ہے تو اس کو ہدایت عطا فرما دے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفا عطا فرما دے، اور اگر وہ کمزور ہے تو اس کو طاقت عطا فرما، اور اگر وہ مالدار نہیں ہے تو اس کو مال عطا فرما۔ یعنی باقاعدہ طور پر سمجھیں ایک پورا نظام رکھا جاتا ہے جمعے کی نماز کے حوالے سے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ تو ہمارے تھوڑا سا میں ایک جو چیز آبزرو کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب سنت یعنی یہ اذان ہو جاتی ہے دوسری، لوگ تیزی سے پھر مسجد کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی جو خطبہ سننا آپ کے لیے لازم ہے اس خطبے پر ہم جاتے ہی نہیں ہیں، صرف جب فرضوں کی ادائیگی کے لیے جو ہے ختم ہونے والا ہوتا ہے بالکل، تو وہ فرضوں کی ادائیگی کے لیے ہم جاتے ہیں، وہ ادا کی، اور بعض لوگ تو بعد میں جو سنت ادا کرنے ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پر ادا نہیں کرتے، وہ یا تو گھر آ کے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، نہیں اتنی دیر کے لیے بھی مسجد جانا جو ہے وہ ان کو اپنے نفس پر اپنے دل پر بوجھ لگ رہا ہوتا ہے نا۔ تو لہٰذا اگر ہم نے اس دن کی فیوزات کو، برکات کو سمیٹنا ہے تو پھر ہمیں وہ جو تھوڑا سا وقت ہے اس کو اچھے طریقے سے وہاں پر گزارنا پڑے گا۔ یہی سوال پیدا ہوتا ہے نا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں پھر وہ جمعۃ المبارک کے دن کی نماز جمعہ کی جو اہمیت ہے سے واقف نہیں ہے، بالکل ایسا ہی۔ آپ دیکھیں یہ وہ عظیم دن اور یہ وہ عظیم سمجھیں ایک نماز ہے کہ جس کا اجر و ثواب دیگر نمازوں کی نسبت آپ کو زیادہ ملتا ہے۔ پھر یہاں تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں، پھر ایک جمعہ کی نماز سے لے کر دوسری نماز تک، اگلے جمعے کی نماز تک اگر کوئی پڑھتا ہے، ایک رمضان کے روزے سے اگلے رمضان کے روزوں تک اگر کوئی روزے رکھتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ
عبادت جو ہے وہ درمیان میں اس نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے تو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اب کیونکہ ہمیں ان ساری چیزوں کی اہمیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو ہم سمجھیں وہ وقت گزاری میں جو ہے وہ سارا کام کر دیتے ہیں اور اس طرح سے اجر و ثواب نہیں سمیٹ پاتے جس طرح سے کہ سمیٹنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل۔ ذکی صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کا، مسواک کرنے کا، نئے کپڑے پہننے کا یا خوشبو لگانے کا ثواب کیا ہے؟ دیکھیں، پروردگار عالم نے اسلام ایسا دین بنایا ہے کہ جس میں ہمیں یہ تک بتایا گیا ہے کہ سر پر تیل لگانے کا سب سے اچھا وقت کیا ہے۔ ناخن کاٹنا کتنی بڑی چیز ہے، لیکن کتنی باریکیاں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ جمعے کے دن ناخن کاٹو، کہاں سے شروع کیا جائے، کہاں پر ختم کیا جائے، کس طرح کاٹنا چاہیے، حتیٰ بال کنگھی کرنا آج کے دن۔ بنیادی طور پر یہ ساری صفائی کی چیزیں ہیں جو کہا گیا ہے کہ اس کو انجام دیا جانا چاہیے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایات یہ کہتی ہیں کہ بنیادی طور پر روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ مکے والوں نے کسی کو بھیجا کہ مدینے میں جا کے دیکھو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کتنے مضبوط ہو گئے، وہاں کے کیا احوال ہیں۔ تو اس نے جہاں مدینے کے سارے احوال مکے والوں کو بتائے تو اس نے یہ بھی بتایا کہ اب مدینے والے جو ہیں وہ کسان یا کھیتی میں کام کرنے والے نہیں رہے، اب وہ صاف ستھرے سویلائزڈ ہو گئے۔ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، حتیٰ ان کے جو ظاہر ہے وہ ایک تاجر سے بھی زیادہ بہتر، تاجر یعنی پیسے والے، کسان یعنی جیسے آج بھی ہے جو بزنس مین ہے اور جو فیلڈ ورک کرتا ہے، کھیتوں میں کام کرتا ہے، آپ اس کے آؤٹ لک کا فرق سمجھ سکتے ہیں۔ تو کہا جیسے ایک تاجر رہتا ہے اس طرح مدینے والے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام نے واضح طور پر بتائی ہیں کہ کتنی باریکی سے خدا اپنے بندے کو گائیڈ کرتا ہے۔ بالکل۔ اور یقینی سی بات ہے ہر ایک چیز کا اگر ہمیں اسپیسیفکلی ثواب نہیں پتا، جو میں نہیں جانتی کہ ناخن کاٹنے ہیں سنت ہے نا، تیل لگانا سنت ہے، آنکھوں میں سرما لگانا سنت ہے، پاکیزہ لباس پہننا، خوشبو لگانا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں پسند، نماز، اولاد بیٹی اور خوشبو لگانا۔ کیا بات! ہاں، آپ کی یعنی جو رسول خدا کی شخصیت کے ہائی لائٹس ہیں ان میں سے ایک یہ کہ آپ سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے، اور آپ اپنی کمائی کا سب سے بڑا حصہ جو اپنے اوپر انویسٹ فرماتے تھے ان میں سے ایک خوشبو لینا ہے۔ آپ کی کسی خاتون سے اتنی ملاقات صحابیات میں نہیں ہوتی تھی جتنی جناب حولہ سے، جو خوشبو یا عطر فروش تھی۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ نبی خدا کی جو پرسنالٹی ہے وہ کتنی زیادہ اپنے آپ کو خیال سے، اور آپ کہیں کہ جیسے ہم ابھی تصور کرتے ہیں سیدھی سادی سی ہوگی نا، سادہ زیست ہوں گے، اور ایسی چیزوں کو ہم لوگ نہیں ذہن میں لاتے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک کانسیپٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت ہی خوبصورت ڈسکشن ہو رہی ہے، کیوں نہ اس ڈسکشن میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایڈ کیا جائے۔ سنتے ہیں جی، بسم اللہ کیجیے شمائلہ۔ مرحوم خالد حسنین صاحب کا پڑھا ہوا کلام ہے۔ آرزو تیرے دل میں ہے اگر مدینے کی، آرزو تیرے دل میں ہے اگر مدینے کی، ذکر سن مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر سن مدینے کا، بات کر مدینے کی۔ جاں بلب تو ہوں لیکن ایک علاج ممکن ہے، جاں بلب تو ہوں
آج ممکن ہے خاک مجھ کو لا دے گر، چارہ گر مدینے کی، خاک مجھ کو لا دے گر، چارہ گر مدینے کی۔ آپ کے پسینے کی ہے مہک ہواؤں میں، آپ کے پسینے کی ہے مہک ہواؤں میں، اس لیے فضائیں ہیں معتبر مدینے کی، اس لیے فضائیں ہیں معتبر مدینے کی۔ اور شب کی یوں رشیں مجھ کو اب مٹا نہ پائیں گی، شب کی یوں رشیں مجھ کو اب مٹا نہ پائیں گی، نور میری آنکھوں میں ہے سحر مدینے کی، آرزو تیرے دل میں ہے اگر مدینے کی، ذکر سن مدینے کا، بات کر مدینے کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ ناظرین، بہت ہی خوبصورت ٹاپک، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویسے صاحبہ بتائیے گا جو لوگ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، ایک ہم پڑھتے ہیں جلدی کرتے ہیں، خطبہ نہیں سنتے اور بس جلدی جلدی نماز کی طرف دوڑتے ہیں، اور وہ لوگ جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے کیا فرمایا گیا؟ محوش وعید ہے، اور سمجھیں کہ ایک عبرتناک انجام کی طرف جو ہے وہ اشارہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پر ایک طرف ایک جمعے کی نماز سے لے کر دوسرے جمعے کی نماز تک اللہ رب العزت آپ کو معاف کر رہے ہیں، آپ کے گناہ، آپ کے گناہوں کے لیے اس عبادت کو کفارہ بنا رہے ہیں، تو یہ انسان کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ رب العزت جہاں پر اپنی رحمت شفقت کا اس کے لیے اعلان کر رہے ہیں تو انسان نماز کے قریب ہی نہ جائے۔ تو جہاں پر اس کے بہت سارے فضائل ہیں، وہیں پر دوسری طرف یہاں پر بھی اشارہ موجود ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کو جمعے کا دن نصیب ہو اور وہ مسجد کا رخ نہ کرے، وہ مسجد کی طرف جائے نہ، وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید اس کو کوئی مصروفیت ہے یا اس کا دل نہیں چاہ رہا مسجد کی طرف جانے پہ، بلکہ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچے کہ مجھے بارگاہ خدا سے توفیق کیوں نصیب نہیں ہو رہی، مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے کون سا ایسا عمل ہو گیا ہے کہ جس کی بنیاد پر میرے اوپر یہ بدبختی جو ہے وہ طاری کر دی گئی، لاگو کر دی گئی کہ میں مسجد کی طرف اگر جانا بھی چاہ رہا ہوں تو میرے قدم اس طرف اٹھ نہیں رہے۔ تو یقیناً ایسا شخص نہ صرف کسی نہ کسی ایسے عمل میں مبتلا ہوتا ہے جو عمل اس کو عبادت سے دور کرنے والی ہے، بلکہ وہ نفس کی جو شیطانیاں ہیں اور نفس کی جو شرارتیں ہیں ان میں اس طرح سے مگن ہے اور محو ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی جو یاد ہے اس کا کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا ہمیں ضرور اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے یہ خاص دن اپنی عبادت کے لیے رکھا ہے اور اس کو ہم عبادت کے طور پر اس کو ہم سیلیبریٹ کریں، اس دن کو ہم منائیں۔ اب دیکھیں کہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پورے دن کے اندر اللہ رب العزت نے ایک لمحہ ایسا رکھا ہے کہ اگر کوئی حرام چیز انسان نہیں طلب کر رہا تو وہ جو مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ میں اس کی مزید تطبیق اگر میں کروں تو وہ کی گئی، فرمایا گیا کہ جب امام اپنا خطبہ شروع کرتا ہے اس وقت سے لے کر جب نماز کا اختتام ہوتا ہے وہ لمحہ، وہ ساتھ جو ہے وہ اس عرصے کے دوران کہیں پر چھپی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے سامنے یہ دونوں احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ جب جمعے کے دن کا آغاز ہوتا ہے اس سے لے کر طلوع آفتاب تک جو ہے
اور ادھر سے غروب آفتاب تک آپ دیکھیں کہ کوئی ایک لمحہ ایسا ہوگا کہ جب اللہ پاک نے آپ کی منہ سے نکلی ہوئی بات کو اس نے قبول کرنا ہے. تو اس میں اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں, اپنے آپ اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا نہ کریں جو آپ کے لیے کسی جو ہے وہ عذاب کا باعث بن سکتے ہوں, کسی گناہ کا, کسی سزا کا باعث بن سکتے ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ اگر وہ وقت ہے کہ جب امام نے خطبے کا آغاز کرنا ہے اور نماز کا اختتام ہونا ہے, تب تک کا عرصہ ہے, تو پھر تو یہ بہت بڑی آپ کی سعادت ہوگی, آپ کے لیے اعزاز ہوگا کہ اس وقت میں آپ ایک ایسی دعا مانگ رہے ہوں کہ جس کو اللہ رب العزت قبول کر لے. تو اگر ہمارے نوجوان ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے مرد حضرات ہیں, وہ اس طرف ان کا رجحان نہیں ہے, وہ نہیں جاتے, تو آپ دیکھیں کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ان جو قبولیت کے جو لمحے ہیں آپ اپنے آپ کو اس سے محروم کر رہے ہیں. اور دوسری جو چیز میں ذکیہ پہلے اس حوالے سے بات بھی کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں جیسے خواتین کے حوالے سے کوئی ٹرینڈ موجود نہیں ہے مساجد کے اندر جانے کا نا. اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں پر اسپیسیفک حکم مردوں کے لیے موجود ہیں, وہ صرف مردوں کو مخاطب کر کے وہ حکم دیا گیا ہے. اور اگر کچھ احکام اسپیسیفکلی خواتین کے لیے موجود ہیں تو خواتین کو مخاطب کر کے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جو مردوں کے لیے بھی ہیں اور وہ عورتوں کے لیے بھی ہیں. وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو مخاطب کر کے یا عورت کو مخاطب کر کے نہیں, بلکہ وہ صیغہ ایسا استعمال کیا کہ اس میں مرد بھی ایڈریس ہو جاتا ہے اور عورت بھی. تو جب نماز جمعہ کی ادائیگی کا حکم آ رہا ہے تو وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, وہ عورتوں کے لیے بھی ہے. اور ہمارے ہاں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ان لمحوں میں, جن لمحوں میں اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول کرنی ہے, خواتین کیوں محروم رہیں. تو لہٰذا ضرور اس قسم کا اہتمام ہونا چاہیے, اس قسم کا ٹرینڈ اللہ پاک کرے کہ ہمارے معاشرے میں شروع ہو جائے کہ خواتین بھی باقاعدہ طور پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے باجماعت اس کو ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ مساجد کا رخ کر سکیں, اور ایسا اہتمام وہاں پر موجود ہو کہ یہ جو قبولیت کا ایک لمحہ ان کو نصیب ہونا ہے, اس میں وہ بھی حصے دار جو ہے وہ بن سکیں. یقیناً یہ توفیق اللہ پاک جہاں مرد حضرات کو دے وہیں خواتین کو بھی دے. آج کے دن یہ بھی دعا کرنی چاہیے. مزید بھی کچھ اہم چیزیں ہیں جمعۃ المبارک کے حوالے سے, نماز کے حوالے سے, وہ بھی ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک جمعہ کا دن اور اس کی فضیلت, اس پہ بات کی جا رہی ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری, اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ذکیہ صاحبہ فرمائیے گا کہ جمعہ کے دن کون سی کچھ خاص دعائیں ہیں جو زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو درود محمد والے محمد پر کثرت سے, اور دوسرے نمبر پر استغفار, طلب مغفرت, کیونکہ خدا جس دن کو عید کہتا ہے, عید سے مراد ہے وہ دن جس دن انسان نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. بالکل انسان خطا کا پتلا ہے, اگر اس سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اسے خدا کے سامنے عاجزی سے طلب مغفرت کرنی چاہیے. اور تیسری چیز جو ہے وہ اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارنا ہے, اور اس کے لیے ایک دعا نقل ہوئی ہے جسے کہتے ہیں دعائے سماعت. دعائے سماعت کے اندر اللہ کے نام ہیں, اس کی صفات ہیں, اور اس کی وہ قدرت جس میں اس نے ایسا معجزہ دکھایا ہے جو کوئی دوسری ہستی اس کو انجام, معجزہ ہے یہ کہ دوسرے اس سے عاجز ہوں. اور اس کی یاد کے ساتھ وہ خدا جو معجزے دکھائے, مجھے دعائے سماعت کا یہ حصہ اتنا پیارا لگتا ہے, مجھے اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ یاد نہیں ہے, کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چلتے ہوئے دریا میں راستہ بنا کر دکھا دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا, اور ان کے پاس ان کو یہ اعجاز اپنے بشر کو, بندے کو یہ دیا کہ وہ اگر کہہ دیں اللہ کے اذن سے تو کور و برس کو شفا مل جائے, اور ہاتھ سے مٹی کو ہوا میں اڑا دیں تو وہ پرندہ بن جائے. جس نے یہ ساری چیزیں, بہت نہ ہونے والی, کم ہونے والی, نا ریئرلی جو پوری دنیا کی ہسٹری میں ہوئی ہیں وہ چیزیں, تو اس کے لیے مجھے معاف کرنا بڑی چیز نہیں ہے ایسے مالک کے لیے, ایسے قادر و قدیر کے لیے. تو ایسی دعاؤں کا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑنا, اور بالخصوص جیسے بھی راضیہ بھی کہہ رہی ہیں کہ
ایام جمعہ میں نا، روز جمعہ میں وہ یہی ہے کہ ہم ان تینوں چیزوں کے طفیل خدا کے ساتھ ایک اچھا رشتے دعا کا رشتہ استوار کریں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ راضی صاحبہ، جمعہ کے دن صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت بتائیے۔ مہوش، آپ جانتی ہیں کہ قرآن مجید میں تو جا بجا کئی مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ کی جو ہے وہ ترغیب دی گئی، جی، اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جب بھی کوئی بھی انسان جب بھی اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال کیا گیا نا کہ آپ راستے میں، اللہ کے راستے میں کیا خرچ کیا جائے، تو جواب آیا کہ جو بہترین تمہاری چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو تمہارے پاس موجود ہے، جو زائد از ضرورت ہے وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ تو یقیناً جمعہ کا دن جو ہے وہ اس حوالے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جیسے ہم بار بار وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ایک عید کا دن ہے نا، اور عید کے دن میں آپ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کر رہے ہوتے ہیں، اور خوشیوں میں شامل کرنے کا ایک طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کے پاس جو مال موجود ہے آپ اس مال میں ان کو شریک کرتے ہیں۔ تو یقیناً اس دن خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا ہمارے ہاں نارملی مساجد کے باہر جو ہے وہ بہت سارے فقراء اور غرباء اکٹھے بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر کہ اب جو لوگ نماز پڑھ کے یہاں سے نکلیں گے وہ ضرور ایک امید آس ان کی ہوتی ہے کہ ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا، تو کرنا بھی چاہیے تاکہ صدقہ و خیرات کے ذریعے نہ صرف آپ کی بلائیں ٹل رہی ہوتی ہیں بلکہ صدقہ و خیرات کے ذریعے آپ اللہ رب العزت کی قربت کے بھی جو ہے وہ حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور بات بھی جمعۃ المبارک میں جو ہم اعمال کرتے ہیں اس حوالے سے، ایک تو یہ چیز ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد سورہ الکہف کا جو ہے وہ ایک اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ جب آپ کی موت واقعہ ہو تو موت کے وقت آپ جس وحشت کا شکار ہوتے ہیں، جس تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، اس سے محفوظ رہ سکیں، اور دوسرا یہ کہ قبر میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ آپ کے لیے نور بن کر اترے۔ اس وقت جب ملائکہ کو آپ، ایک نئی مخلوق ہے، آپ نے اس کو دیکھا تو نہیں ہوتا، تو آپ ایک وحشت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خوف میں، تو وحشت قبر سے محفوظ رہنے کے لیے اگر آپ دنیا میں کوئی عمل کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ جمعۃ المبارک کو جو ہے وہ سورہ الکہف کی لازمی تلاوت کریں۔ اور پھر دیکھیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب کیوں یعنی جمعۃ المبارک کے روز ہی کیوں ہم درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو دو احادیث مبارکہ اس حوالے سے موجود ہیں۔ ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے وہ درود میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز مجھ پر درود پڑھتا ہے میں وہ درود سماعت کرتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اب کچھ لوگوں نے اس حوالے سے یعنی ایک سوال بھی ریز کیا کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ میں خود سماعت کرتا ہوں وہ سارے کا سارا درود شریف۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان دونوں احادیث میں کسی قسم کا تعارض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے کہ ہم کہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہمارا مقام ہے، یہ کہہ لیں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ نماز کے دوران بھی السلام علیکہ کا ان کی زبان سے نکلتا ہے تو بارگاہ رسالت مآب سے اسی وقت جواب بھی ان کو نصیب ہو جاتا ہے ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق۔ اب تمام امتیوں میں ہر بندہ تو اس مقام پر نہیں ہے، ہر مقام نہیں ہے کہ وہ اس کے اپنے اعمال ہیں، اس کے اپنے گناہ ہیں یا اس کی اپنی نیکیاں ہیں کہ وہ اس کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کس طرح سے اس کا درود پہنچایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر حضور خود سماعت فرماتے ہیں تو یہ ان کی شان ہے کہ وہ جس کا سماعت فرمائیں، اور اگر وہ سماعت نہیں فرماتے اور فرشتے ان کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں تو یہ ہمارے اعمال ہیں کہ بعض اوقات ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ درود شریف براہ راست آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت تک پہنچ سکے، تو پھر فرشتے اس کو تشتریوں میں سجا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی صورت ہو ہمیں اس بات پر ایمان اور یقین رہنا چاہیے کہ جمعۃ المبارک میں
پڑھا گیا درود شریف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ جو شخص اس روز کم از کم 100 مرتبہ درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کو اجر و ثواب، بے پناہ اجر و ثواب جو ہے وہ اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں 100 کی تعداد تو کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، اگر ہو سکے تو اس پورے دن میں جتنا بھی میکسیمم آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، وہ پیش کریں، تاکہ ہمارا تعلق حبی اور تعلق غلامی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ بن بھی سکے، مضبوط بھی ہو سکے، اور اس پر ہمیں استقامت بھی نصیب ہو سکے۔ آمین الہی آمین۔ ذکر صاحبہ فرمائیے گا کہ گھر سے مسجد تک نماز جمعہ کے لیے چل کے جانا، یا جہاں جس جگہ بھی نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول خدا جب روزانہ نماز کے لیے ویسے تو مسجد جایا کرتے تھے، لیکن نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر سے مسجد کا خاص اہتمام فرماتے، جس طرح ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ کا آؤٹ لک، لباس، خوشبو، جی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ اپنے ہاتھ میں اپنے عصا کو، جو ویسے تو ممبر کے اوپر ہاتھ میں عصا کو پکڑنا آپ نے شاید نوٹس کیا ہوگا، جو خطبہ دے رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک فارمیلٹی کے طور پر، لیکن رسول خدا اسے اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، اور پا برہنہ، بغیر جوتوں کے، نعلین کے آپ مسجد کی طرف جاتے، اور آپ فرماتے ہر قدم جو نماز جمعہ کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ میں اپنے معبود کے حضور حاضری دے رہا ہوں۔ خدا کو جماعت پسند ہے۔ انفرادی نماز جو ہم اکیلے پڑھتے ہیں وہ پڑھنی چاہیے، لیکن اگر تھوڑی دیر ہو رہی ہے، دیر کے بعد ہمیں نماز جمعہ مل سکتی ہے، تو اول وقت چھوڑ کر نماز جماعت کو اٹینڈ کریں یا اویل کرنا چاہیے۔ تو جماعت کی فضیلت زیادہ ہے، اول وقت سے زیادہ جماعت کی ترجیح۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کو جماعت پسند ہے، اور خدا پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے عاجزانہ اس کے سامنے اپنے شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہو جائیں۔ اور آپ سب سے پہلی ہستی جو نماز جمعہ کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ مسجد میں سب کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوتی، وہ رسول خدا کے ساتھ۔ اور پھر آپ نے فرمایا خداوند کریم کو 3 اجتماعات پسند ہیں۔ پہلا روزانہ کی نماز ظہر مغرب جو 5 وقت کی نماز، دوسرا ہفتہ وار اجتماع جو اس وقت ہے، خدا کی نظر ہے، اور تیسرا حج کا اجتماع جو سال میں 1 دفعہ ہے۔ خدا کو یہ تینوں پسند ہیں، اور پروردگار عالم ان تینوں جماعت میں، چاہے روزانہ کی ہوں، ہفتے کی ہوں، سال کی ہوں، ان تینوں جماعت میں عبادات کو رد نہیں کرتا۔ کیسے رد نہیں کرتا؟ سبحان اللہ، جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ آدھی نماز ہوتی ہے، آدھی خیالوں میں ہوتی ہے نا، تو جتنی ہم خضوع سے اور آپ کہیں پوری اٹینشن سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، خدا اتنی قبول کرتا ہے، باقی واپس ہمیں دے دی جاتی ہے۔ تو جب بندہ نماز جماعت میں ہوتا ہے، تو ہم فرض کریں 15 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، 100 لوگ ہیں، بڑی جماعت ہے، آپ کا قنوت قبول ہو گیا، راضیہ کا رکوع حضور قلب کے ساتھ تھا، میرا سجدہ تھا، میری بہن کا قیام تھا، تو سب کی نمازوں کے جو قبول ارکان ہیں، حصے ہیں، اس کو جمع کر کے ایک مکمل نماز جاتی ہے۔ تو خدا کو پسند ہے، یعنی وہ آپ کا تھوڑا سا، راضیہ کا، میرا، سب کا تھوڑا تھوڑا تھا، لیکن وہ جو ایک مقبول چیز گئی ہے وہ سب کے حصے میں آئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا خدا کبھی بھی جماعت کی عبادت کو رد نہیں، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کے اوپر۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ہر قدم جو مسجد کی طرف بڑھتا ہے، فرمایا کہ خدا ہر قدم کے بدلے میں تمہارے درمیان اتحاد اور برکت کو فراوان کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز جمعہ کا حکم جو قرآن میں ہے کہ اپنی تجارت کو یا اپنی دنیا رزق کی فکر کو چھوڑ دو، اور آپ نے اس کے بعد بہت خوبصورت جملہ ہے، فرمایا کہ رازق اوپر ہے، پھر حرص کس لیے نا، کہ یہ نہ سوچو بازار میں رزق ہے،
نا, رازق ادھر ہے, مسجد میں. بالکل. اتنی پیاری حدیث ہے, فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی تالاب میں. تو تمہاری زندگی یہاں ہے, اپنے لیے حیات دنیاوی وہ یہاں تلاش کرنے کے, رازق بازار میں نہیں ڈھونڈو, وہ یہاں پر ہوگا, اس کو ترک کرو, اس جانب آؤ. اور پھر فرمایا کہ جو اس چیز کو خفیف سمجھے, ہلکا سمجھے, یہ کہے کہ ضروری نہیں ہے, جو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, شاید یہ ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہو, کہ ہم یہ سوچیں کہ نماز جمعہ, اگر جیسے میں ابھی روایت پڑھی تھی کہ جو شخص مسلسل 3 نماز جمعہ ترک کر دے انٹینشنلی, اس کو ہلکا سمجھ کے, تو وہ منافق محشور ہوگا. تصور کریں نا. تو جو اس کو خفیف سمجھے گا اس نے خدا کی رحمت اور برکت کو رد کیا. اس کے بعد, جمعے کے بعد اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہے, زکوٰۃ دے گا اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہے, حج کرے گا اس کا حج قبول نہیں ہے. تو یہ ایک عبادت کی جانب بڑھنے والے قدم نہیں ہیں نا, یہ آپ کی قبولیت اعمال کی طرف جانے والے قدم ہیں نا. آپ کی ساری باقی چیزوں کا آپ سمجھیں کہ وہ بیمہ کیا آپ نے, ان کے لیے انشورنس کی ہے کہ یہ ایک شیلڈ ہے, اس کے اندر سب کو ڈال دیا ہے, تو خدا انشاءاللہ اگلے جمعے تک سب کو محفوظ رکھے گا. کیا بات ہے, انشاءاللہ. راضی صاحبہ, جمعے کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں, اوور آل سوسائٹی کی ہم بات کریں, سب کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے, اس پہ بات کرتے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد ان ڈیٹیل ناظرین اس ٹاپک پہ اپنے مہمانوں سے ہم جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک بہت ہی اہم, بہت ہی خوبصورت جمعۃ المبارک کا دن ہے, اور اسی دن کے آداب فضائل پہ ہم بات کریں. جمعۃ المبارک کے نماز جمعہ کی اہمیت پہ ڈسکشن کی جا رہی ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. راضیہ نویس صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, ذکیہ نجفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, اور شمیلہ صاحب ہمارے ساتھ. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. راضیہ صاحب, آپ ہی کی طرف آتے ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے سوال تھا کہ جمعہ کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, یا اوور آل سوسائٹی کی بات کریں تو کس طرح کا بیہیویئر, کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے؟ مہوش, پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ اگر ہم انسانی زندگی کو جی 2 حصوں میں تقسیم کریں نا, تو وہ ایک حصہ عبادات پر مشتمل ہے اور دوسرا معاملات پر مشتمل ہے اس کا نا. اور اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ایک انسان کی اس 100% زندگی میں سے 10% جو ہے وہ عبادت کے لیے مختص کیا, اور 90% کے قریب آپ سمجھ لیجئے کہ معاملات ہیں نا. اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ میری عبادت میں اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو یہ اللہ کی شان ہے اس کی کہ وہ اس پر معاف فرما دے یا معاف نہ فرمائے. لیکن اگر معاملات میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تک وہ شخص جس کا حق مارا گیا ہے وہ معاف نہیں کرے گا, اللہ خود معاف نہیں کرے گا. بالکل ایسے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملات پر بہت زیادہ فوکس ہے, حقوق العباد پر بہت زیادہ فوکس ہے. اور یہ صرف یوم الجمعہ کا معاملہ نہیں ہے کہ جمعے والے دن آپ نے کسی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے. یہ تو ڈیلی روٹین کی بات ہے. ہر دن, ہر لمحہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جن کے حقوق آپ کے اوپر ہیں, کیا آپ وہ حقوق ادا کر رہے ہیں یا کہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ صرف جمعہ والے دن نہیں ہے کہ آپ اچھی طریقے سے بات کر لیں تو باقی پھر کیا, باقی 6 دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے پھر نا. اور میں اس طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گی, ذکیہ نے بھی تھوڑی سی بات اس حوالے سے کی تھی کہ جو ایک جماعت کا تصور ہے نا, ہمیں اس تصور کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں, عبادات اپنے اپنے گھروں میں بھی ہو سکتی تھیں, نمازیں ہم اپنے اپنے گھروں میں بھی پڑھ سکتے تھے, مگر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باجماعت نماز میں جو ثواب رکھا ہے, یعنی 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے گھر میں نماز ادا کرنے سے جب آپ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. تو کوئی مقصد ہے نا اس کے پیچھے, اللہ رب العزت کی کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے. اگر جمعے کا دن ہفتے میں ایک دفعہ رکھا ہے کہ سب اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں, تو اس میں بھی اللہ پاک کی حکمت ہے. پھر سال بعد جب آپ حج کے موقع پر پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ جو تصور ہے کہ جب ہم 5 وقت کی نماز کے لیے جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو تقریباً ہر محلے کے اندر, ہر چھوٹے ایریا میں ایک مسجد موجود ہوتی ہے جہاں محلے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. جمعے کی نماز کے لیے ہر چھوٹی مسجد میں نہیں ہوتا, جو جامعہ مسجد ہوتی ہے وہ سمجھیں ایک بڑے ایریا کے اندر
جو ہے ایک مسجد ہے جہاں پر اس سارے علاقے کے لوگ آ کر وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں. اور پھر جب ہم حج کی بات کرتے ہیں تو بیت اللہ شریف میں یا کعبۃ اللہ میں وہاں پر مسجد حرام کے اندر پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, اشارہ جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ کی نماز با جماعت ادا کرو تاکہ ایک دوسرے کے حالات سے تمہیں آگاہی ہو. بالکل ایسے تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے محلے کے اندر کون سا بندہ ہے جو کمزور ہے, جو غریب ہے, جو بے آسرا ہے, اس کو تمہارا آسرا مل سکے. لوگوں آپس میں ڈسکس کریں معاملات, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں, ایک تعلق قائم کریں. آج دیکھیں ہمارے آپس میں تعلقات نہیں رہے ہیں. ساتھ والے ہمسائے کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون جی رہا ہے, کون مر رہا ہے, کون بھوکا سو گیا, ہمیں نہیں معلوم نا. تو یہ جو باجماعت ایک دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنے کے لیے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس لیے اکٹھے نہیں ہو رہے صرف کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور پھر رخ کر لینا ہے اپنے اپنے گھروں کی طرف, بلکہ آپ نے اس میں ایک دوسرے کی قربت اختیار کرنی ہے, ایک دوسرے سے تعلق بنانا ہے, ایک دوسرے کے مسائل کو, حالات کو جاننے کی کوشش کرنی ہے. پھر جب آپ جمعے کی نماز کی طرف آتے ہیں تو اب کیونکہ علاقہ زیادہ بڑے ایریا کے لوگ جو ہیں وہ نماز ادا کرنے آ رہے ہیں, تو اسلام آپ کو ایک موقع دے رہا ہے کہ آپ وہاں پر بھی روابط بنائیں, ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ بنائیں, ایک دوسرے کے حالات کو جاننے کی کوشش کریں. اب دیکھیں حج کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ آپ تجارتی معاملات وہاں پر نہیں کر سکتے. وہاں پر جب پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کا کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے تعلقات, عبادت اپنی جگہ موجود ہے لیکن تعلقات بھی بناتے ہیں, ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے کلچرز کو آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, بعض اوقات ایک دوسرے سے تجارتی روابط اور تعلقات بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو ان تمام اجتماعات کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو ایک نقطے پر اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, ان کے درمیان وحدت پیدا کرنا چاہتے ہیں, ان کے درمیان یگانگت پیدا کرنا چاہتے ہیں, یکجہتی پیدا کرنا چاہتے ہیں, انہیں ایک موٹو, ایک مقصد جو ہے وہ زندگی کا عطا کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں سے ایک مقصد اگر کہوں وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنا, ایک دوسرے کی فلاح کے لیے کوشش کرنا, ایک دوسرے کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا, اور وہ تب بھی ممکن ہوگا جب ہم ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوں گے. تو لہٰذا چاہے وہ جمعے کی نماز ہو, چاہے وہ باجماعت روزانہ کی نماز ہو, ہمیں اس نقطے کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسجد کی حیثیت صرف ایک عبادت گاہ کسی نہیں ہے, بلکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنائی گئی تھی تو وہ ایک پورا کمیونٹی سینٹر تھا. وہاں پر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے حالات شیئر کرتے تھے, مسائل اگر ہوتے تھے تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مسائل پیش ہوتے تھے, ان کا حل پرووائڈ کیا جاتا تھا. اگر باہر دیگر ممالک سے, ریاستوں سے وفود آ رہے ہیں تو وہ بھی ملاقات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی کے اندر ہوا کرتی تھی. تو لہٰذا آج ہمیں بھی مسجد کو یہ حیثیت دینے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف عبادت گاہ نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے ایک ایسا کمیونٹی سینٹر ہے جہاں پر آ کر لوگوں کو سکون بھی ملے, ان کو ان کے مسائل کا حل بھی ملے, وہ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوں تاکہ وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں. بہت خوبصورت بات ناظرین, اسی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ کو ہم مزید بھی آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے خوبصورت سا کلام سنتے ہیں. جی شمائلہ بسم اللہ کیجیے. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے, تاجدار حرم کے کرم سے, آ گیا زندگی کا قرینہ, میرے دل میں ہے یاد محمد. میں غلام غلامان احمد, میں سگے آستان محمد, میں
सगे आस्तान मोहम्मद, काबिले फ़ख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या हम, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या हम, इसमें रहते हैं शाहिद आलम, इसमें रहते हैं शाहिद आलम। जब से मेहमां हुए हैं वो दिल में, जब से मेहमां हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। और दौलत इश्क से दिल गनी है, मेरी किस्मत है रश्क सिकंदर, मेरी किस्मत है रश्क सिकंदर। मिदहते मुस्तफ़ा की बदौलत, मिदहते मुस्तफ़ा की बदौलत, मिल गया है मुझे ये खज़ीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम माशाल्लाह। ज़किया नजफ़ी साहिबा, मुसाफिर के लिए नमाज जुमा क्या उस पर फ़र्ज़ है या कुरान इस बारे में क्या इरशाद फरमाता है? अल्लाह ने दीन इस्लाम को एक आसान दीन बनाया है, और उसने दीन के अंदर कहीं पर भी इंसान की तवान से ज़्यादा और उसकी आसानी से ज़्यादा बोझ नहीं डाला। मुझे याद है अभी राज़िया प्रोग्राम के शुरू में ही बता रही थी बाकी उम्मतों के लिए और उम्मत मुहम्मदी में जो फ़र्क है कि खुदावंदे करीम ने किस तरह से चीज़ों को सहलो आसान और हम यूँ कहें कि बहुत इजी टू प्रैक्टिस बनाया है। परवरदिगार आलम कभी भी किसी मरीज़ से एक तवाना के बराबर मुशक्क़त नहीं लेता, चाहे उसके अंदर कितनी ही उसके लिए सहूलत क्यों ना हो ना। मरीज़ है, नातवान है, इंसान पे मरज़ किसने डाला? अल्लाह ने। तो खुदावंदे करीम फिर ऐसी सूरत में क्या करता है? मरीज़ पर मेहरबान हो जाता है, बेशक उसके थोड़े को मुकम्मल कबूल करता है। इसी तरह मुसाफिर जो अपने वतन में नहीं है, मुसाफिर से मुराद फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं होता, ठीक है। जैसे कोई पायलट है वो क्या मैं मुसाफिर हूँ, नहीं हो सकता ना। बिल्कुल, वो मुसाफिर नहीं है क्योंकि उसका काम ही जॉब नेचर ऐसी है और उसको पता है कि उसने कभी भी वतन में नहीं। मुसाफिर से मुराद वो है कि जो कभी कभी सफ़र करते हैं। तो फरमाया कि जो मुसाफिर है उसके लिए जो ज़बान नहीं जानता, किसी दूसरी जगह पर है, कल्चर नहीं जानता, मोहताज है, खाना कैसे रहना है कुछ अरसे के लिए है। मुसाफिर अगर 10 दिन से ज़्यादा एक जगह पर रहे तो वो मुसाफिर नहीं होता। ओके, ठीक है, मुसाफिर होने का हुक्म ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? थोड़े अरसे के लिए ना, आप 8 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, 3 दिन के लिए, तो वो मुसाफिर है। 10 दिन से ज़्यादा है तो सफ़र का हुक्म ख़त्म है। तो इतने से वक्त के लिए जब आप हैं तो इस्तेहबाब है, मुस्तहब है कि वो सुन्नत को अदा करे।
وہ واجب کو ادا کرے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر اس کا استخفاف نہیں ہے کہ اس نے اس کو بہت ہی جانا نظر انداز کیا, تو اس کے لیے سہولت ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. راضی صاحبہ بتائیے گا کہ نماز جمعہ میں اگر دیر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیر ہی نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات دیر نہیں ہونی چاہیے. کیسا سوال ہے. پورا یعنی کہ سمجھیں ہفتے میں ایک ہی تو جمعے کا دن ہے, اور انسان مینٹلی یعنی صبح سے ہی اس کے لیے پریپیئر ہوتا ہے کہ آج جمعے کا دن ہے, آج میں نے غسل کرنا ہے, آج میں نے جو ہے وہ کپڑے چینج کرنے ہیں اور میں نے مسجد جانا ہے. کوشش کریں کہ وقت پر پہنچے مسجد میں نا, کیونکہ وقت پر مسجد پہنچنے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا ایک مسجد میں 1:15 بجے نماز ہو رہی ہے, تو کوئی اور مسجد ہے جہاں 1:30 بجے ہو رہی ہے, کوئی تیسری مسجد ہے جہاں پر, تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اگر آپ کو باجماعت نماز جمعہ مل رہی ہے تو آپ وہاں تک ضرور پہنچیں. ہاں بالکل, لیکن کوشش کریں کہ ٹائم پر بہت ساری مسجدیں ہیں لیکن اپنی والی مسجد ڈھونڈنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. یہ والا مسئلہ, ہاں جی یہ والا مسئلہ تو خیر بہت زیادہ ہے. اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ جب ہر مسجد میں تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک صف میں جو ہے وہ نماز ادا کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ اس ناظرین خوبصورت ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک جمعہ کا دن اور اس کی فضیلت پہ بات کی جا رہی ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. راضی صاحبہ بتائیے گا کہ اپنے بچوں کو کس طرح نماز جمعہ کی ترغیب دی جائے, کیسے انہیں اس طرف لایا جائے؟ میرا پسندیدہ سوال, کیونکہ میں ہمیشہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کانشیس بھی رہتی ہوں, اپنے بچوں کے لیے بھی اور یقیناً تمام سب لوگوں کے بچوں کے لیے بھی. میں وش یہ جو ایک عمل ہے نا, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی 1 دن 2 دن 3 دن میں آپ بچوں کے ذہن میں ایک چیز اتار دیں کہ یہ کیسے ہے نا. ابھی آپ دیکھیں کہ زبان سے زیادہ جو کسی کا عمل ہوتا ہے نا وہ زیادہ اثر کر رہا ہوتا ہے. ایسے بچے بہت چھوٹی عمر سے جب وہ بولنے سننے کے قابل بھی نہیں ہوتے, اس وقت سے بھی وہ ماں کو بھی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ باپ کو بھی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, اور آبزرویشنز کی بیس پر ہی ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, تربیت ہو رہی ہوتی ہے. لاشعور میں کچھ چیزیں ان کی بیٹھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے, ہمارے گھر میں گفتگو کیسے کی جاتی ہے, ہمارے گھر میں لوگ اعمال کیا کرتے ہیں نا. بالکل. اب ہم والدین کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بس زبان سے بچے کو سمجھائیں اور اس کو سمجھ آ جائے. ہم اس طرف نہیں جاتے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ زبان سے کہنا ہے, ہم نے کر کے اس کو دکھانا ہے. اب جب اس کے سامنے پریکٹیکل کرنا ہے. اب جب آپ بچہ چھوٹا ہے نا اور آپ اس کے سامنے ایک کر رہے ہیں, کوئی بھی عمل کر رہے ہیں, چاہے وہ جمعے کے دن کی فضیلت کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کوئی اور عمل ہو, چاہے وہ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ہے, چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہے یا کچھ بھی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھر میں جو مائیں نماز ادا کرتی ہیں نا, چھوٹے چھوٹے بچے ان کو نماز نہیں پڑھنی آ رہی ہوتی, لیکن وہ ساتھ جائے نماز لے کر کھڑے ہو جائیں گے, الٹے سیدھے سجدے بھی کریں گے, الٹی سیدھی نماز بھی پڑھیں گے, لیکن عمل کریں گے کیونکہ اب ان کو تو نہیں پتہ نماز ہے, لیکن وہ ماں کو دیکھ رہے ہیں نا, وہ ماں کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے باپ کو بھی جب کوئی عمل کرتا دیکھتے ہیں تو وہ ساتھ عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا نہایت چھوٹی عمر سے ہی میں سمجھتی ہوں کہ اگر نماز جمعہ کی عادت اور 5 وقت باجماعت نماز کی عادت آپ نے بچوں میں ڈیولپ کرنی ہے, اگر تو لڑکے ہیں تو پھر والد کی یہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر خود بھی نماز مسجد میں جا کر ادا کریں, ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے والد یہاں پر کیوں جا رہے ہیں, یہاں پر کیا عمل ہوتا ہے. اور دوسری طرف میں یہ کہوں گی کہ جو مسجد کی انتظامیہ ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے اپنی مسجدوں کے دروازے کھلیں. اگر وہ کھولیں گے نہیں تو ہمارے بچے شروع سے ہی اس چیز سے متنفر ہو جائیں گے کہ بھئی ہمیں یہاں پر اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں تو ڈانٹ پڑتی ہے, اور پھر جس ایج میں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مسجد کا رخ کریں اس وقت تک وہ اتنے پختہ ہو چکے ہوتے ہیں, پھر وہ مسجد کی طرف جانا جو ہے وہ دوبارہ نہیں کرتے. ہاں ابھی آپ دیکھیں ترکی میں چلے جائیں کچھ اور علاقوں کی طرف, تو وہاں پر باقاعدہ مسجد کے اندر ہی بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا پلے لینڈ کہہ لیں یا ایک چھوٹی سی جگہ فکس کر دی جاتی ہے, والدین اپنی نماز ادا کرتے ہیں, بچے وہاں کھیلتے رہتے ہیں. اب ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اگر وہ کھیل بھی رہے ہیں نا تو ان کی آنکھیں وہاں ہونے والے عمل کو دیکھ رہی ہیں اور وہ ان کے دماغ میں بیٹھ رہا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے نا. تو اس عادت کو پختہ کرنے کے لیے ضروری ہوگا
کہ جمعے والا دن خصوصاً والد جو ہیں، والدہ تو بچوں کو نہلائیں دھلائیں کپڑے پہنائیں، ان کو بتائیں کہ آج جمعے کا دن ہے اس لیے ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں، لیکن مسجد تک لے جانے کی ذمہ داری پھر والد کی ہوگی کہ وہ ساتھ میں ان کو لے کر جائیں، یا کم از کم والدہ جو ہیں وہ بیٹے کو گھر سے رخصت کریں کہ آپ نے یہ نماز ادا کرنے کے لیے جانا ہے۔ اور جہاں بیٹی کی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے، ماں اگر خود باعمل ہوگی، خود وہ ہر چیز کو لے کر چل رہی ہوگی تو بیٹی ضرور اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، اور یہ عمل ہمیں نہایت بچپن سے جو ہے وہ شروع کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر بچوں کے اندر یہ عادت جو ہے پختہ ہوگی اور وہ اس طرف آئیں گے۔ ذکیہ نجفی صاحبہ، اس پہ آپ بھی ضرور روشنی ڈالیے کہ والدین کے ساتھ ساتھ استاد کا جو رول ہے کہ وہ بچوں کو یہ ان کی ایسی تربیت کرے، انہیں بتائے جمعۃ المبارک اس نماز کی اہمیت، اس کی فضائل۔ سب سے بچے کے بہترین جو اساتید ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، وہ والدین ہی ہوتے ہیں، اور بالخصوص ماں۔ میں 100% اگری کروں گی، کیونکہ بینگ مدر میں بھی اسی سوسائٹی میں ایسی ہی چیز ہے نا کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ اسلامک نہیں ہے نا، ہمارا جو بود و باش ہے، جو ہمارے روزمرہ امور کو دیکھنا، ہماری غمی خوشی سیلیبریشنز، یہ ساری بہت ہندوانہ ہیں، نہیں؟ ہم لوگ مسلمان تو یعنی عملی طور پہ کھچڑی کلچر، کھچڑی تو ہمارے ہاں کچھ مختلف چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی کچھ کلیئر نہیں ہے، کنفیوژنز ہیں کہ ہم نے اس طرف جانا ہے، ہم نے اس طرف جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اپنے پیر پہ نہیں کھڑے نا، اور اسلام سے سب سے بڑا جو فقدان ہے وہ آگہی ہے۔ مائیں کیسے بچوں کو سکھائیں گی، انہیں خود نہیں آتا، پتہ ہی نہیں ہے، جانتی ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ مائیں جو ہیں انہوں نے جو ان کی ماں نے سکھایا تھا وہی آگے، دین کے معاملے میں نہیں اتنی اویئر، نہیں جانتی۔ اگر آپ پوچھیں ایک نارمل، جیسے میں راضیہ، ہم لوگ جیسے اسلامک اسکالر، ہم نے ہی مسجدیں آباد کرنی ہیں، لیکن آپ ایک کامن بندے سے پوچھیں کہ آپ کب گئی تھیں، تو اس کے لیے تو بہت ہی ایک ریئر وہ ہوتا ہے نا، پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو لے کر جائیں یا خود جائیں۔ رمضان کا انتظار کیا جاتا ہے، پھر ہی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ایسی جگہوں کا رخ کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو تربیت ہے وہ والدین نے کرنی ہے، اور اس میں یقیناً نماز جمعہ یا جو اسلامی اجتماعات ہیں ان میں شرکت کسی بھی نوعیت کی ہو وہ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن جیسے میرے بچے جو ہے نا وہ ٹین ایجر ہیں، میں بھی راضیہ کو یہی بتا رہی تھی کہ ابھی بہت اچھا وقت ہے آپ کا، جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا بچے کی سوچ اسلامی ہے، کیا وہ اسلام کے آئینے سے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، یا میں خود ایک شعور رکھنے والا بندہ ہوں، انسان ہوں، میں نے دیکھنا ہے کہ چیزیں کیسی ہیں اور پھر میں نے جج کرنا ہے، اور جو مجھے صحیح لگے گا وہ میں نے کرنا ہے، جو صحیح نہیں لگے گا وہ میں نے نہیں کرنا نا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں پر نا مسلمانوں کی جو ہونا چاہیے توحید کی اینک ہے، خوف خدا کی ہے، ہمارے بچوں کے لیے یہ اینک پسندیدہ نہیں ہے۔ ایسا ہے نا، عملی طور پہ بات کرتے ہیں نا کہ جیسے ہی وہ ذرا ریلیجس ہوتے ہیں یا پھر اس کی بات کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ پھر یو آر دا آڈ ون، آپ نہیں شریک ہو سکتے، آپ کا فیئرویل ہو رہا ہے کیسے ہوگا، بغیر گانے کے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بغیر ڈانسز کے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیا ایک بچی مکمل حجاب میں بغیر میک اپ کیے یا بہت ہی کم مناسب سا کر کے، مناسب سے میری مراد کہ وہ بالکل لگے کہ اس نے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کیا، جا سکتی ہے؟ نہیں، ہے نا۔ کیا وہ سیگریگیشن کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ نہیں۔ تو یہ چیزیں ہماری ایسی ہیں، پھر ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہوتا ہے کہ دیکھو ہر چیز، ہم حدود الہی جو واجب ہے وہ قیامت تک حلال حلال ہے، حرام 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 ہے، بالکل نا، حلال و حرام میں آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ تو یہ سوچنا انفارچونیٹلی ہماری جو مائیں ہیں، ایون ہم نے خود بھی وقت کے ساتھ سیکھا ہے، ہم کروانے پر زیادہ ہوتے ہیں، ایک چیز کروائیں، عمل عمل عمل، جبکہ سوچ 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 ضروری ہے، فکر فکر فکر۔ ہم سے ویسٹ نے جب یہاں پر انہوں نے اپنا غلبہ رکھنا چاہا، کروایا کچھ نہیں ہے، سوچ کو چینج کیا، ہم نے دین چھوڑ دیا، ہم نے ان کے طرز کو اپنانا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح ہمیں جو اسلامی سوچ ہے نا، ماں خود جانتی ہوگی تو وہ بتائے گی، بچے کو بتا سکے گی، وہ شعور دے سکے گی، وہ سمجھا سکے گی توحید کا کانسیپٹ کیا ہے،
ہماری جو ڈسکشنز ہیں وہ کس بارے میں ہوتی ہیں؟ خاندان کی غیبتیں، پولیٹکس نا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اچھا کیا کپڑے بنانے سردی کے گرمی کے، ڈرامہ کیا آ رہا ہے. تو اگر ہماری یہ ڈسکشنز پیرنٹس کی بچوں کے ساتھ ذرا ہیلدی ہوں، پروڈکٹیو ہوں، جو ان کے کویشچنز ہیں اس کے لیے بہت ساری مائیں آتی، میرے بچے نے بہت اچھا سوال کیا، فائدہ آپ نے جواب کیا دیا؟ بات تو یہ ہے نا، تب مجھے بتائیں. میں نہیں اپریشیٹ کر سکتی اچھے سوال کو جب تک جواب اچھا نہیں ہوگا. بینگ پیرنٹ ہم لوگوں کو اس بات پہ تھوڑی ہمارے بچے بہت تیز ہو گئے یہ پوچھتے ہیں تو جواب کیا دیتے ہیں ہم لوگ، یو نو. تو ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہوگا کہ ہمیں پروڈکٹیولی اپنے گھر کی ڈسکشنز کو لے کر آئیں. خوش نہ ہو کہ بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. یہ تو بچہ بیچارہ بدبخت ہے کہ اس کے اچھے سوال کو صرف تالیاں بجا کے کہا، اچھا اگلا سوال کیا اچھا جو اسے جواب چاہیے یا جو دینا چاہیے وہ نہیں اسے مل پا رہا، تو سوال کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. کیا فائدہ ہے نا. تو اس حوالے سے پیرنٹس کو اپنے آپ کو بہت ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ذکی صاحب اس پہ آپ راضیہ صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ اچھا، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ اب نا والدین کے پاس وقت نہیں ہے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے نا. یعنی بڑی یہ حیران کن بات ہے بالکل کہ وہ اولاد جس کی خاطر انسان اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں صحیح اولاد کر، جب وہ اولاد آپ کے پاس آ جاتی ہے تو ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ جو رشتہ ازدواج میں جب ہم بندھتے ہیں تو یہ صرف کوئی رومانس، کوئی لو سٹوری نہیں ہے جو آپ نے آگے لے کر چلنی ہے. یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں اور آپ سے ایک نسل آگے چلے گی. بالکل. ایک تو شادی سے پہلے یہ شعور ہمارے ہاں نہیں دیا جاتا ہے کہ ایک بیٹی جب کسی گھر میں جائے گی، بہو بنے گی، اور ایک بیٹا جب ایک لڑکی کو بیوی کی صورت میں گھر لے کر آئے گا تو ان کے کندھوں پر کون سی ذمہ داریاں ہوں گی جو انہوں نے ادا کرنی ہوں گی نا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ جب وہ دونوں اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کریں تو ان کو معلوم ہو کہ یہ جو ہم اس بندھن میں بندھے ہیں نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس نسل انسانی کو آگے چلانا ہے اور پھر صرف اس بچے کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دینا. آپ نے اس کو جو ہے وہ شعور دینا ہے، مقصد حیات دینا ہے، معرفت خداوندی اس کو عطا کرنی ہے، اپنے دین کی سمجھ بوجھ اس کو عطا کرنی ہے، اس کو ایسا انسان بنانا ہے جو پورے معاشرے کے لیے جو ہے وہ سود مند ثابت ہو سکے نا. اب دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ یہ خوشخبری کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والی ماں کے لیے تو نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی تو بچے پیدا کر رہی ہے نا، لیکن ایک مسلمان، ایک مومن عورت کو یہ کہا گیا کہ تمہارے پیروں تلے تمہاری اولاد کی جنت ہے. اب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ہمیشہ ایکسپلائٹ ہی کریں جی، کہ بچہ کوئی نافرمانی کرنے لگے تو کہ تم نافرمانی کر رہے ہو، جنت تو میرے پیروں تلے ہے تو میں تمہیں یہ نہیں بخشوں گی، نہیں معاف نہیں کروں گی. نہیں، آپ دیکھیں کہ وہ جو اعزاز آپ کو مل رہا ہے وہ کس بنیاد اور کس مقصد کے تحت مل رہا ہے. جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے ہوگی نا جو اپنے بچے کو معرفت خداوندی دے گی. یقیناً. ورنہ تو کل کلاں وہی اولاد قیامت والے دن آپ کے سامنے اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ جب ماں باپ نے ہماری تربیت ہی نہیں ٹھیک کی تھی تو پھر ہم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہمیں اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر سوال ہوگا، ہاں وہ تو ہے نا کہ تم سے تمہاری ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اب ہمارے زیر اثر تو ہماری اولاد ہی آتی ہے نا، ماں باپ کے زیر اثر سب سے پہلے ان کی اولاد ہے، پھر کوئی اور آتا ہے. تو لہٰذا اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ہم وقت نکال کر اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، وقت نکال کر کیا میں سمجھتی ہوں اس کو تو ٹاپ پرائرٹی پہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے جو بڑھاپے میں جا کے آپ کے کام آ رہی ہوتی ہے. یہ وہ انویسٹمنٹ ہے مہوش جو صرف دنیا میں نہیں قبر میں بھی آپ کے کام آ رہی ہوتی ہے. دیکھیں نیک اولاد کو صدقہ جاریہ کہا گیا آپ کے لیے کہ والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں لیکن اگر ان کی اولاد نیک تھی ان کے لیے اصال ثواب کرتی ہے، اور اصال ثواب نہیں جو بھی وہ نیک عمل کرتی ہے اس نیک عمل کا ثواب والدین کو ان کے مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تربیت کا حق ادا کر کے گئے ہیں نا. تو ہمیں تھوڑا سا اس بحث سے جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سوچ بہت زیادہ پریویل کر گئی ہے، اسپیشلی وہ خواتین جو
ورکنگ میں آ جاتی ہیں, ورکنگ لیڈیز جن کو ہم کہتے ہیں نا, پروفیشنل اپنی ایک لائف گزار رہی ہوتی ہیں, ان کی زندگی میں مجھے جو ایک کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب چیزیں مینیج نہیں ہو رہی ہوتی, جاب ہے, آپ کا گھر ہے, آپ کے بچے ہیں, جب وہ مینیج نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان یہ بحث مباحثہ سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ بچے میری ہی ذمہ داری ہیں, بچے تمہاری ذمہ داری نہیں ہے, تم کیا کر رہے ہو, میں دفتر سے بھی تھک کے آؤں, پھر میں گھر میں بچوں کے ساتھ بھی, تو وہ سمجھے بچے ایک شٹل کاک جیسے ہوتے ہیں نا, وہ بن جاتے ہیں. ان بیچاروں کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ ہماری تربیت ماں نے کرنی ہے یا باپ نے, تو یہ جبکہ یہ دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے. ہاں, لیکن میں اس چیز کو میں بڑا کلیئر کہوں گی کہ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے, لیکن جنت ماں کے قدموں تلے ہے, اس لیے ماں کی ذمہ داری باپ کی نسبت زیادہ ہے. اگر اسباب حیات باپ مہیا کر رہا ہے, اگر اسباب ان کی ساری ضروریات پوری کر رہا ہے, ان کو خوش رکھ رہا ہے, ساری چیزیں کر رہا ہے, تو پھر ماں کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ جو مین فوکس ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے وہ اس پہ کرے. اور یہ تبھی ہوگا جب دونوں آپس میں بہترین کوآرڈینیشن کے ساتھ چلیں گے, ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ کر, معاشرے میں جو ان کے لیے اپرچونٹیز موجود ہیں, جو تھریٹس موجود ہیں, ان تمام چیزوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے جب اپنے بچوں کی تربیت پلان کریں گے تو پھر انشاءاللہ بہتری ہوگی. ہمیں اپنے مزاجوں میں توکل بھی پیدا کرنا پڑے گا, کیونکہ جب ہم برانڈز کے پیچھے, ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا, اور معاشرے کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے, تو پھر نہ ہمیں حلال کا فرق پتہ چلتا ہے, نہ ہمیں حرام کا پتہ چلتا ہے, نہ ہمیں جائز کا, نہ ہمیں ناجائز کا. اور آپ کو پتہ ہے اگر ایک لقمہ بھی کہتے ہیں کہ کسی نے حرام کا کھایا تو وہ قیامت والے دن وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا, ایک لقمہ. تو آپ دیکھیں جس اولاد کے رزق میں اگر ہم حرام کو شامل کر دیں گے اور اپنی ان بیجا خواہشات کی وجہ سے, ان دنیاوی جو آسائشیں ہیں ان کے حصول کی خاطر اگر اس کے پیچھے لگ جائیں گے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ اولاد نہ ہمارے لیے جو ہے وہ باعث نجات بن سکتی ہے, نہ معاشرے کے لیے مفید بن سکتی ہے. تو پھر اللہ پاک کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اس نے انسانوں کے ذریعے نئے انسان پیدا کرنے ہیں, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ انسان مرتضیٰ بنے, یعنی وہ کہ جو رب سے راضی ہو اور رب جو ہے وہ اس سے راضی ہو. اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں آج کی ماں کو تھوڑی قربانی دے کر, اپنی خواہشات کی, اپنے کیریئرز کی, ان چیزوں کی قربانی دے کر مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو فوکس کرنا ہوگا. یقیناً ناظرین بہت ہی خوبصورت بات کی, اور آج کے دن کے حوالے سے بلکہ ہر دن اپنے بچوں کی تربیت کو جو ہے وہ اپنی ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے. مزید بھی اس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج بات ہو رہی ہے جمعہ کا دن اور اس کی فضیلت. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ذکیہ نجفی صاحبہ. جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار کہا گیا ہے. اس دن کی کچھ خاص باتیں جن میں سے ایک کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی, ظاہر کیجیے. ہاں, اللہ اکبر. جمعے کے دن کو سردار ہی اسی لیے کہا گیا ہے تمام ایام کا, کہ اس میں پروردگار عالم اپنا غلبہ, اپنی قدرت, اس کا برملا اظہار کرتا ہے. تو اللہ کی ذات جو ہے وہ ہم قرآن میں جتنی بھی صورتیں ہیں 114 میں سے 113 دفعہ یا ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے خدا کی جو صفت باقی تمام چیزوں کے اوپر حاوی ہے, کتب علی نفسہ الرحمہ, جس نے اپنے اوپر خود رحمت کو لازم قرار دیا ہے, واجب قرار دیا ہے, وہ ہے اس کا مہربان ہونا, رحمان و رحیم ہونا. تو اس لیے ہم جو اللہ کا دن یعنی جمعے کا دن ہے اسے یوم الغفران بھی کہتے ہیں, کہ وہ مغفرت کا, بخشش کا دن ہے, کیونکہ اللہ معاف کر دینے والا ہے, وہ ستار العیوب ہے, وہ غفار الذنوب ہے. ہم کسی کی نافرمانی کو دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں, پروردگار عالم کسی کی نافرمانی کو دیکھتا ہے تو اس کو ایک اور موقع دیتا ہے کہ جب تک حلقوم تک جان نہیں آ جاتی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تو جو سرکش ہے اس کے لیے قیامت کا دن جو ہے وہ سخت ہے. البتہ جو انسان جیسی اللہ سے توقع رکھے ویسی ہی خداوند کریم اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آئے گا. تو قیامت کا دن جو ہے وہ برپا ہونا ہے, اور وہ جمعے کا دن ہے. اور بھی جتنے بھی آپ کہیں کہ کریم ہے پوری اسلامی ہسٹری کی, وہ جمعے کے دن کی خصوصیات بہت ساری ہیں. ٹھیک ہو گیا. راضی صاحب اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیے.
اچھا اب دیکھیے کہ جب جمعۃ المبارک کے دن کو قیامت کا دن بھی کسی دن سمجھے قیامت برپا کی جائے گی، تو اس کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ فرشتے جو ہیں یہ سن کر لرزاں ہو گئے، اور ہر جمعے والے دن ملائکہ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ شاید آج ہی قیامت کا دن نہ تو آنی نہیں ہو۔ بالکل ایسے۔ تو جب میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میں اس بات پر بڑی حیران ہوئی کہ وہ ملائکہ جو ہر لمحہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تسبیح میں مصروف رہتے ہیں نا، گناہ ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا، لغزش ان سے ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے جس کام پر ان کو مامور کر دیا ہے انہوں نے وہی کام کرتے چلے جانا ہے نا۔ اگر وہ جمعے والے دن اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں آج قیامت ہی برپا نہ ہونی ہو، تو ہم انسانوں کا حال کیا ہونا چاہیے کہ جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جو وہ عمل کر رہے ہیں آیا وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اب جیسے کئی نمازیں ایسی ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کی جائے نماز سمیت ان کے منہ پر دے مارتا ہے، کیونکہ وہ عبادت کا تو جو ہے محتاج نہیں ہے، لیکن اس کو انسان کی جو بندگی ہے، انسان کی جو عاجزی ہے، کیونکہ اللہ عاجز نہیں ہے نا، اس لیے اس کو سب سے جو خوبی خوبصورت لگتی ہے کسی مومن مسلمان کے اندر وہ عاجزی ہے۔ تو اگر آپ عاجزی کے ساتھ نماز نہیں ادا کر رہے اور آپ کو آپ کی نماز جو ہے وہ آپ کے اندر تکبر پیدا کر رہی ہے، جیسے اگر ہم نمازی ہو جائیں تو ہم دوسروں کو جو ہے وہ پھر یعنی کیا کہا جائے کہ بہت مناسب انداز میں یا نصیحانہ انداز میں نصیحت کرنے کی بجائے، ایک ان کا مخلص بن کر ان کو نصیحت کرنے کی بجائے جو ہے وہ سختی سے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تم یہ، تو ہم ایک مناسب انداز میں ان کو دین کی طرف بلا نہیں رہے ہوتے۔ تو وہ نماز جو ہمارے اندر تکبر پیدا کر دے، وہ نماز جو ہمارے اندر غرور پیدا کرے یا ہمارے دل کو سخت کر دے، تو ایسی نمازوں کی تو اللہ پاک کو نہ طلب ہے نہ اس کو محتاجی ہے۔ وہ تو انسان کے اندر جو جوہر عاجزی و انکساری ہے وہ تلاش کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ عبادت کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا جمعے والے دن کے مطابق اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ قیامت کا دن ہے، تو پھر تو یہ پورا دن ہمارا اس خوف کے ساتھ، اس خشیت کے ساتھ اور عبادت کے اس تصور کے ساتھ گزرنا چاہیے کہ میرا آج کا کوئی لمحہ ایسا ضائع نہ ہو کہ جس میں ذکر الہی میں مصروف نہ ہوں، جس میں عبادت الہی میں مصروف نہ ہوں۔ آپ چاہے کام کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل، آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں جو ہے مصروف ہونی چاہیے۔ اچھا میں ایک بات دیکھیں، جسم کا جو ہر عضو ہے، آپ اس سے کوئی کام کرتے ہیں نا تو آپ تھک جاتے ہیں، ہاتھ سے کوئی کام کرتے رہیں گے ہاتھ تھک جائیں گے، بازو تھک جائیں گے، درد کریں گے ٹانگیں۔ اچھا زبان ایسی چیز ہے جو تھکتی نہیں، زبان کو کیونکہ اللہ نے اپنے ذکر کے لیے پسند کیا ہے نا، تو اب دیکھیں چلیں اسی طرح سے بات کریں، اگر وہ اس میں نہیں تھکتی، بات کرنے میں، کسی کی غیبت کرنے میں، کسی کی چغلی یا گپ شپ کرنے میں نہیں تھکتی، تو ذکر خدا سے کیسے تھک سکتی ہے نا؟ تو پھر تو ہمیں اس زبان کو، جس کے اندر اللہ پاک نے ہڈی بھی نہیں رکھی، ہمیں اس کو ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رکھنا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے میں، ان کی آل پاک پر، ان کے اصحاب پر جو ہے وہ درود و سلام پڑھنے میں جو ہے ہمیں وہ اپنا وقت گزارنا ہے، تاکہ اگر یہی جمعہ قیامت کا دن ہے تو پھر ہم اس حال میں اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں کہ ہماری زبان سے اس کا ذکر جاری ہو، اور ہمارا قلب جو ہے، ہماری روح جو ہے، اس کا رخ جو ہے اپنے رب کی طرف جو ہے وہ موجود ہو اس وقت۔ یقیناً ذکیہ نجفی صاحبہ، جمعے کا دن شروع ہوتا ہے، یہاں میں تھوڑا سا ٹیکنالوجی کا ذکر کرنا چاہوں گی، تو ہم موبائل فون پہ جمعہ مبارک کے میسیجز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر خطبے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ ہم موبائل فون کا استعمال کر رہے ہوں گے۔ جمعے کی نماز کے لیے جانا، وہاں پہ خطبے کے لیے بیٹھنا، اس کے بھی یقیناً کچھ آداب ہیں، تو وہ ضرور بتائیے۔ اچھا اس وقت جو ہے نا ہمارے کیا کہوں، ابو جان، بھائی جان، امی جان سب فون ہے نا، تو میں کسی کو کچھ کہنے کی جسارت تو نہیں کر سکتی، کیونکہ اب مجھے بھی یہ والا مرض ہے، لائک ایوری ون، صحیح ایسے ہی ہے، بالکل ہے نا۔ آپ کیا کریں، جیسے کل رات کو ہی میں اپنے بیٹے سے کہی تھی مجھے فون دے کر سو جاؤ نا، سوتے نہیں، تو اس نے کہا آپ اپنا کوئی کامن جگہ رکھتے ہیں وہاں پہ سب رکھ دیں، آپ دیں گی، یو نو۔ تو میری تو عادت ہے میں لیکچر لگا کے سنتے سنتے سو جاتی ہوں، تو ہم سب
کی کچھ ایڈکشنز ہیں ایسے اس میں، یعنی کوئی وہ نہیں کہ میرے خیال میں جو رسول خدا نے فرمایا نا ابھی تو جہاد اکبر باقی ہے، اپنے نفس سے لڑنا، تو یہ ہمارا جہاد اکبر ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہمیں چھوڑ سکتی ہے یا ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ہماری رہتی ہے۔ گڈ مارننگ جمعہ مبارک تو بعد میں کہتے ہیں، کسی اور کو سب سے پہلے گڈ مارننگ یہیں سے ہی ہوتی ہے نا، فون کو دیکھ کے، اور گڈ نائٹ بھی یہیں سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں نا جائیں کہ ہم یہ کہیں کہ اسے چھوڑ دو، میرا اپنا یہ اوپینین ہے، اس میں میں صرف اپنی وہ دے رہی ہوں کہ ہم بجائے کہ یہ کہیں چھوڑ دو اور ایک کھچ پچ ہو، تو بہتر ہے کہ یہ پروڈکٹیو اس کا یوز ہو، ہمارا براؤزر کلین ہو نا، ہماری اسکرین جو ہے نا وہ صاف ہو، اور ہمیں یہ عادت ہو جن پیجز کو ہم فالو کر رہے ہیں یا جن پلیٹ فارمز میں ہم انوالو ہیں یا جس طرح کا ہم لوگ ہماری جو فیڈ ہے اس کے اندر، جیسے میں ابھی کوئی نیا اکاؤنٹ بناؤں نا رازیہ، تو اس میں آٹومیٹیکلی شوبز کی چیزیں خود ہی یعنی بمبارڈ ہو جاتی ہے نا آپ کو، تو پھر آپ کو اپنا براؤزر خود ہی ایفرٹ ڈال کے کلین کرنا پڑتا ہے، جو آپ کو چیز پیش ملتی ہے وہ ایسی نہیں ہے، آبویس سی بات ہے، وہ آپ کو بار بار کال وہاں سے آتی ہے، لیکن آپ کیا سرچ کر رہے ہیں، آپ کیا فالو کر رہے ہیں، آپ کہاں کمنٹ کر رہے ہیں، آپ کہاں لائک کر رہے ہیں، آپ کہاں پہ کس طرح سے انوالو ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے میں کہوں گی کہ پھر اگر تھوڑی یہ چیز ہماری صفائی کی طرف، طہارت کی طرف ہمارا فون بھی جائے، تو پھر مسجد میں اگر کھلے گا تو جب گھر میں، بیڈ روم میں، یا اب تو ٹوائلٹ میں بھی ساتھ جاتا ہے نا، تو اس لیے ایسی جگہوں پر اگر ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا اسٹرگل کر رہے ہیں کہ جہاد اکبر اب فون ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پھر مسجد کے اندر اس کا کوئی غلط یوز ہوگا۔ امی ابو کو ہی میسج کرنا ہوگا، اس نے ذن رکھتے ہیں، پھر یاسین ہی پڑھنی ہوگی، سورہ جمعہ پر سورہ کہف پڑھنی ہوگی۔ ہاں ٹھیک، اس پہ راضی صاحبہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، میں تو پھر یہی بات سوچتی ہوں کہ جب آپ اخلاص اور الہیت میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ اس کے تمام پروٹوکولز کا اچھے طریقے سے خیال رکھتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اب جب آپ مسجد میں چلے گئے ہیں اور جانے کا مقصد کیا ہے، آپ اللہ کی رضا کی خاطر جا رہے ہیں نا، اس کی عبادت کی خاطر جا رہے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے صرف اس کی ذات کی خاطر فکس کر دیں نا، مخصوص کر دیں، پھر کچھ اور نہ آپ دیکھیں کہ کیا ہے۔ ہاں ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں کرنا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں کہ بہت ساری چیزیں انسان کی طبیعت پہ بڑی بھاری گزر رہی ہوتی ہیں، وہ اس کی منشا کے، اس کی خواہش کے، اس کی چاہت کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس لیے کرتا ہے کہ شریعت اس کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے، وہ جو عمل کر رہا ہے وہ اس کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب تو جمعۃ المبارک تو چلیں ایک پیچھے ایک بات ہے نا، آپ کعبۃ اللہ میں جب جاتے ہیں، بیت اللہ شریف میں، تو وہاں پر آپ لائیو چیزیں شیئر کر رہے ہیں، حالانکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ انسان کے اوپر ایسے اللہ رب العزت کی ذات پاک کا ایسا روب اور جلال طاری ہو جانا چاہیے کہ انسان کی آنکھیں اشک بار ہوں، کیونکہ بار بار تو وہاں موقع نہیں ملتا، لیکن وہاں پر بھی ہم لائیو لوکیشنز جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں، می ایٹ دس اینڈ می ایٹ دس، تو وہ یعنی وہ کیا چیز ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ جو عبادت خالص اللہ کی رضا کی خاطر لوجہ اللہ جو ہم کرنے کے لیے گئے ہیں، وہاں پر دنیا داخل ہے نا۔ یہی تو دیکھیں اسلام کا اصل مقصد ہے کہ اس نے انسان کو دنیا میں سے نہیں نکالنا، دنیا کو انسان میں سے نکالنا ہے۔ صحیح ہے، یعنی وہ ہے نا کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، پنجابی کا ایک مصرع بھی ہے کہ دل یار ول تے ہتھ کار ول، کہ کام تو آپ دنیا کا کر رہے ہیں، لیکن آپ کا یار یعنی اللہ آپ کے دل میں اس طرح سے بسا ہوا ہو کہ آپ کے ہر کام سے شو ہو رہا ہو کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ رب کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن سکون اسی میں ہے، اطمینان اسی میں ہے، اللہ کی قربت اسی میں ہے کہ جب ہم جمعۃ المبارک کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں تو موبائل اپنا گھر چھوڑ کر جائیے،
وہاں پر یا جا اگر کر مسجد میں تو خالص کچھ ٹائم اللہ کے لیے کی بند کر دیں۔ بند کر دیجئے، اس کو سائلنٹ پہ کر دیں، اس کو پاور آف کر دیں اور اپنی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد پھر توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ۔ اور یہ تو وہ کریم رب ہے، یہ اگر فون آف ہے تو پھر بھی اس میں توجہ فون میں وہی آ جاتی نا، دیکھیے راضی سے پیغام ایڈ کر دیجیے۔ ہاں بالکل، میں وہی اللہ پاک نے اس دن کو دیکھیں، اس نے سارا دن عبادت کے لیے مخصوص ہی نہیں کیا نا، اس نے کہا اذان ہو تو نماز کی طرف چلے جاؤ، بعد میں پھر اپنے دنیاوی معاملات کی طرف آ جاؤ۔ لہٰذا جو بھی وقت ہمیں میسر ہے، زندگی کے جو لمحات میسر ہیں، اس میں کوشش کریں کہ اپنی ہر عبادت لوجہ اللہ کریں، اللہ کی محبت، اللہ کی قربت کی خاطر آمین ہونی اللہ آمین۔ چاہیے۔ جی ذکیہ صاحب آپ کا پیغام ناظرین کو۔ اللہ آج چاہتا ہے سب کو معاف کرے۔ ان اللہ یدعو الی المغفرۃ والجنہ، اللہ بندے کو مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف بلاتا ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ بس ضرورت اس چیز کی کہ ہم معافی مانگیں ندامت کے ساتھ، اور جس چیز کی معافی مانگیں اسے پھر کل ریپیٹ نہ کرے۔ بہت خوبصورت بات کی، بہت شکریہ آپ معزز مہمانوں کا، آپ نے وقت دیا۔ یقیناً ناظرین بہت ہی خوبصورت آج ڈسکشن ہوئی، اور دعا کرتے ہیں کہ یہ آج جتنی بھی گفتگو ہوئی اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنیں گے۔ جی اشمائلہ بسم اللہ کیجیے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے، اس میں حسن